गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है ज़बीन फारूक। अच्छा, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जब मैं बात करती हूँ ना कि मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, तो मैं मतलब मोहम्मद शुएब बोलती हूँ, लाइक शुएब पूरा नहीं बोलती। सो ये शायद एक जो आगे चल के जरा हम आज हो सकता है थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बात करें। मुझे थोड़ा सा मैंने गौर क्यों नहीं किया कभी इस बारे में? इल्हाम हो गया। आपने कभी गौर नहीं किया, बट मुझे एक दो लोगों ने इस बात में कि आप खा जाती हैं आधा मैं नाम? खा जाती हूँ आधा नाम, क्योंकि तेज़ी में बोल रही होती ना, सुबह सुबह का टाइम होता है, भूख भी लगी भूख होती भी है लगी आपको, होती है। नाश्ता भी नहीं किया होता तो मैं आपने। कहती हूँ कव्वे खाने के बजाय नाम खा लूँ आपका, है ना, मोहम्मद शुएब। और बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं शुएब। नहीं, बहुत सारे नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कहाँ से आ गए? वैसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शुएब ही है। हंस रही है आगे से। अब देखें ना, रियल प्रोनाउंसिएशन पे आप नहीं जाते। खैर मैं खुद भी शुएब नहीं कहता, मैं शुएब ही कहता हूँ। शुएब शुएब ठीक है, शुएब हमें शुएब क्या होता है? ये लंबा कर दिया तुमने वैसे थोड़ा सा, बट शुएब ही होता है असल प्रोनाउंसिएशन। रियली? हाँ। तो आपको अपना नाम फिर तो बदलना नहीं, मैंने अपना नाम रखा इस प्रोनाउंसिएशन के साथ था, शुएब के साथ। ये लोग हंसा रहे हैं, मैं नहीं हंस रही, इनकी हंसियाँ नहीं बंद रही। अच्छा जी, आज का टॉपिक क्या है? आप बताएं। हाँ, टॉपिक ये है कि जिस हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, और उसमें हम अक्सर ये बात करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो हम कब उसमें मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, हमारे सामने एक पोस्ट आती है किसी एड की के हवाले से, या फॉर दैट मैटर रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, कोई घर आता है, कोई प्लॉट आता है। सो उसमें ना लोग नीचे लिखते हैं जी प्राइस बताएं, तो वो कहते हैं डीएम कर दिया आपको, डीएम कर दिया आपको, डीएम कर दिया, डीएम डीएम। ओ भाई, इतने जो डीएम किए हैं, एक दफा लिख दो उसकी प्राइस। व्हाट्स रॉन्ग? क्या हर बंदे को डीएम अलग करना नहीं, तो ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से भी ऐसे ही होता है। आप कोई ड्रेस का या किसी चीज़ की प्राइस पूछ रहे होते हैं कि प्राइस प्लीज, नीचे आता है नहीं पीपी और नीचे आता है डीएम। पीपी डीएम बस यही चल रहा होता है। सो हाँ, वाकई क्यों आप किसी को इतना फ्रस्ट्रेट? इस पे बहुत ज्यादा बात होती है, बट स्टिल अभी तक इस पे काम नहीं हुआ। नहीं लिख रहे प्राइस, भाई लिख दो। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरे, फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब आप ऐड लगाते हैं, आप चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, तो उस पर आप एक प्राइस लिख देते हैं जी, और साथ अगर आपने लिख दिया नेगोशिएबल या नहीं भी लिखा, तब भी पाकिस्तानी एक हमारा सेंटिमेंट हो या एक हमारा स्टाइल होता है बात करने का, हम कहते हैं जी फाइनल प्राइस क्या है। तो अच्छा, एक इसी तरह से 2-3 दफ़ा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मैंने कुछ सेल करना था, मैंने वो पोस्ट कर दिया, तो मुझसे किसी ने मैसेज किया कि फाइनल प्राइस क्या? मैंने कहा ये फाइनल प्राइस है। तो उन्होंने कहा नहीं इतने। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस का मेरे डिक्शनरी मतलब तो फाइनल ही होता है। सो फाइनल मींस फाइनल, इफ यू आस्क मी फाइनल आई विल से फाइनल। नहीं, तो हमारे यहाँ तो नेगोशिएशन इसी तरह होती है ना पाकिस्तान में। ये तो अपनी अम्मी की बात कर रही हो ना, मुझे पता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरी अम्मी 1000 की चीज़ 100 रुपए में लेके आती है। अच्छा, वो ले भी आती है, लेकिन मैं उस टाइम पे ना, मतलब मैं थोड़ा सा खिसक जाती हूँ, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी हो रही होती है उस टाइम पे। लेकिन जब ले लेती हैं तो बड़ा प्राउड फील होती है, देखा 100 रुपए में ले ली 1000 की चीज़। वैसे आपने जो बार्गेनिंग की, सबसे अच्छी बार्गेनिंग कब की, किस चीज की? आई डोंट रिमेंबर। नहीं की ना? नो, आई डोंट रिमेंबर। मैंने इतनी रिच बार्गेनिंग, पीपल ना गए आराम डॉलर्स निकाले, आराम से पाउंड्स निकाले, शॉपिंग की, वापस आ गए। वेरी रिच। मतलब जरूरत ही नहीं बार्गेनिंग करने की सबीन को। सबीन कहते कोई मसला ही नहीं है, आप 1.5 रुपए मांगेंगे, मैं 2.5 दे के आऊंगी। अच्छा, वो शायद मुझे पता नहीं होगा ना कि 1.5 में फर्क 1.5 में फर्क है। मुझे लग रहा होगा 2.5 से कम है तो मैं उसको पे कर दूंगी, अदरवाइज तो हाँ, वरना आज के दौर में पैसा बड़ा जरूरी है, बचा के रखें। तो अच्छा है कि जितना नहीं, वही तो बात कर रही थी। सो जितना खुद बचाया नहीं, हमें भाषण दे रही है बचाओ पैसे। अच्छा, लेकिन अच्छा सुनिए शुएब, वैसे एक बात है कि देखिए, हम जो बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं, फिक्स प्राइस होती है, वहाँ पर तो हम बार्गेनिंग नहीं कर रहे होते। ऑपोजिशन में नहीं होता ना बार्गेनिंग करने की। ये मैं यही बात कर रही हूँ ना। और वही चीज़ अगर आप बाहर से, मतलब आप अगर दुकान के अंदर से लेंगे तो 50,000 की भी ले लेंगे, अगर एक रेडी वाले से लेंगे या बाहर से लेंगे तो आप बार्गेनिंग करेंगे, वो आप 1000 में भी लेने को तैयार नहीं। वो हमारा ना पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है, भाई कुछ मुनासिब करे ना। मतलब फ्रूट लेते हैं भाई, कुछ मुनासिब करो यार। वहाँ पे फिर हमारे रूह को सुकून मिलता है ना कि चलो ठीक है। उन्हें भी हमारा पता है ना, वो पहले से ज्यादा बताते हैं, उन्हें पता है कि इन्होंने बार्गेनिंग तो करनी है, सही, तो वो ज्यादा बताते हैं आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। So, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? बाय द वे, इसमें हमें फिक्स होने की मेरे ख्याल ऑडियंस से पूछते हैं ना सब कुछ, मैंने थोड़ी बताया। वो सवाल होता है, कहते हैं बताओ ना इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आजकल वैसे बड़े टाइम से ये नहीं हो रहा शुएब का कि आज का एक सवाल है, और सवाल है वो सबीन से जाके, सबीन को गूगल है यहाँ पे। तो अब ऐसा है कि आप कुछ अर्सा गुजारने के बाद मुझे पता चल गया कि जवाब तो आना ही नहीं, जवाब आना ही नहीं है, जवाब ही आ रहा है, जवाब है। तो बस फिर क्यों पूछना। तो शुएब अब सुधर गई, एक अच्छी बात है। लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या पर्सनालिटी। वो कह रहे हैं हम भी क्यों बताएं? नहीं क्यों बताएं, हम गूगल है, आप खुद पूछ लें, खुद बताएं, हम क्यों बताएं?
جواب آیا آگے سے؟ میرا خیال ہے بریک ہی بریک لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ سبینہ مجھے مارے. بریک لے لیتے ہیں. We'll be right back after this break. This is Rising Pakistan. Stay with us. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں بالخصوص بات کریں گے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. جو فلسفہ شہادت ہے اس سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو پیغام ہے کربلا کا اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے حق کی بات, سچائی کی بات, صبر کی بات, استقامت کا پیغام یہ ذکر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم بالکل بات کریں گے کہ جہاں بات اصولوں کی ہو, انصاف کی ہو, دین کی سربلندی کی ہو, تو پھر وہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا. یہی پیغام ہے کربلا کا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر ہیں علامہ ذیشان کلیم معصومی صاحب. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. اللہ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہم اسی سے آغاز کریں گے. پیغام حسین, اس پر ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم آغاز کریں کہ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں, محرم کی بات کرتے ہیں, عاشور کی بات کرتے ہیں, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. نواس رسول, جگر گوشہ بطول, امامین کریمین, سیدین شہیدین, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کرب و بلا کے مقام پر اپنے خانوادہ سمیت ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ تاریخ اسلام نے دوسری کوئی ایسی قربانی کی مثال قائم ہی نہیں کی. روئے زمین میں حضرت امام حسین ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے خانوادہ کے ساتھ, ایون کہ اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر اور جوان حضرت علی اکبر کے ساتھ, اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے ساتھ پورے کنبے کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے. اور پیغام حسین یہی ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. آپ نے یزید فاسق کے سامنے ڈٹ گئے, اور تعداد آپ نے یہ فرمایا, پیغام دیا کہ جب بات حسینیت کی آئے, جب بات دین کی آئے, جب بات سچائی کی آئے, جب بات اسلام کے بچانے کی آئے, تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی, بچے نہیں دیکھے جاتے, گھرانہ نہیں دیکھا جاتا. ایک حسین کیا, لاکھوں حسین اگر ہوتے تو وہ بھی میں اسلام پر وار دیتا, اور وہ اپنے آقا, اپنے نانا جان حضور رحمت عالم, نور مجسم, پیغمبر اعظم, روح کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا اور رب کی وحدانیت کا پیغام دیا, اس پیغام کو, اس اسلام پر کوئی اگر آنچ آئے گی تو حسین اپنے خانوادے کے سامنے کے ساتھ ڈٹ جائے گا اور اسلام کو بچائے گا. تو یہ آپ نے سچائی کا پیغام دیا, آپ نے محبت کا پیغام دیا, اور آپ نے ایک مثال قائم کر دی کہ ہر دور کے یزید سے لڑنا چاہتے ہو تو حسینیت کے اس زندہ اور تابندہ پیغام کی طرف آ جاؤ کہ حسین نام ہی ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا ہے. حسین نام ہی, حسینیت نام ہی ہر دور کے ظلم اور یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ہے. تو یہ پیغام دیا ہے, اور اسلام کو آپ نے بچا لیا ہے, اسلام کو آپ نے زندہ کر دیا ہے. بے شک. جب ایسے میں یہ چیزیں آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ فلسفہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں کہیں نہ کہیں. ایسے میں تربیت جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تھوڑا سا بتائیے گا حضرت امام حسین, ان کی تربیت کس طرح کے ماحول میں ہوئی کہ
اتنی پختگی دیکھی، اتنی میچورٹی دیکھی، اور اس کے بعد ڈٹ جانا تو ہم نے سیکھا ہی ان سے. دیکھیے جن کی والدہ سیدہ عالم ہوں، سیدہ طیبہ رادیہ مرضیہ خاتون جنت عابدہ ساجدہ عالمہ فاضلہ، جتنے بھی القابات ہیں، جتنی بھی شانیں ہیں، یہ سب کم ہیں. حضور سیدہ خاتون جنت کا مقام بلند و برتر ہے. بے شک. جن کی والدہ لوریاں قرآن پڑھتے سناتے دیتی ہوں، جن کے در کے گدا جبریل امین ہوں، سید الملائکہ ہوں، فرشتوں کے رسول ہوں، تو پھر اور جن کے نانا کائنات کے مالک و مختار ہوں، اللہ کے محبوب ہوں، حبیب ہوں. اور دیکھیں جن کو گھٹی آقا کائنات عطا فرمائیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان مبارک جن کو گھٹی میں چسوائیں، تو پھر وہ صبر و رضا کا پیکر تو بنے گا ہی نا. امام المرسلین ہیں حضور، کائنات میں جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں سب کے سردار ہیں میرے آقا، اور وہ گھٹی میں صبر عطا دے رہے ہیں. جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کو تب ہی جبریل نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس نواسے کو کرب و بلا کے میدان پر شہید کیا جائے گا. اور حضور اکثر آپ کے گلوم ناز کو چومتے تھے، گلے کو چومتے تھے کہ یہاں پر خنجر چلے گا. اور وہ تربیت آپ نے اس منہج پر کی حضرت امام حسین کی کہ بیٹا ظلم کے آگے ڈٹ جانا اور شیطانیت کے آگے ڈٹ جانا اور رحمان کا راستہ دکھانا. تو جن کو تربیت رحمت دو عالم دیں اور جن کو تربیت مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو پیکر علم و حکمت ہیں، باب علم کا شہر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ دیں اور ماں فاطمہ ہو، تو بیٹا تو پھر کرب و بلا کے مقام پر ایسی قربانی پیش کرتا ہے کہ تاریخ ویسی مثال پیش نہیں کر سکتی. آپ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے. آپ کے زبان سے صبر ہوتا ہی وہ ہے کہ جب بندہ صبر کر رہا ہو تو زبان سے رب کے شکر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی نہ نکلے. دیکھیں شہادت کی رات تھی 10ویں کی اور یوم عاشوراء اگلا دن تھا، تو وہ پتہ تھا کہ صبح جنگ لڑنی ہے اور وہ تعداد میں زیادہ تھے، آپ تعداد میں نہیں تھے، آپ جنگ لڑنے کے ارادے سے ہی نہیں گئے تھے نا. تو آپ تو اسلام بچانے کے لیے وہاں پہنچے، انہوں نے خطوط لکھے، ایک پوری فلسفہ ہے. تو آپ ساری رات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے قریبیوں کو کہا کہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میرے سے دشمنی ہوگی، تم چلے جاؤ واپس. اس میں خواتین تھیں، خانوادہ رسول کی، اہل بیت اطہار کی بیبیاں مقدس تھیں جن کا تقوی و طہارت، جن کا پردہ، اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا تم سب چلے جاؤ، انہیں میرے ساتھ دشمنی ہے، میرے ساتھ مسئلہ ہے، تو میں صبح جواب دوں گا. لیکن کوئی نہ گیا، سب نے جان قربان کی. تو وہ جن کی تربیت رسول کریم فرمائیں اور جن کو بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پالیں، گھٹی عطا فرمائیں اور گود میں اٹھائیں، اور حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ آپ ان کو سونگھتے بھی تھے. بچوں کو چومتے سارے ہی ہیں پیار سے، پیار سب کرتے ہیں لیکن سونگھتا کوئی نہیں ہے. تو حضور سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں، ان میں سے مجھے خوشبو آتی ہے. تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار خود ہوں اور والدہ جن کی ہو جنتی عورتوں کی سردار، اور نانا جن کے کائنات کے سردار ہوں، اور علی المرتضیٰ اولیاء کے سردار ہوں، تو بیٹا حسین ہی بنتا ہے اور پیکر استقامت اور صبر و رضا ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور اس پورے جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، ویسے تو جیسا سبھی نے بھی سوال رکھا آپ کے سامنے، بچپن اور ان کی جوانی کی بات کریں، تھرو آؤٹ ان کی ٹریننگ جو ان کے ڈفرینٹ ادوار میں جو ان کا کام رہا، ویسے میں اگر ہم صرف اس کربلا سے متعلق یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں کہ جب حسین ابن علی یہ کہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ وہاں سے پیغام آیا کہ بیعت کرنے، اور جواب سادہ اور کلیئر ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس میں بھی کتنا ایک گہرا اور کتنا ایک واضح پیغام ہے، اور یہ کتنا سیکھنے لائق بات ہے اس میں.
دیکھیے وہ کیسے بیعت کرتے, بالکل, جنہیں وہی بات جنہیں تربیت رسول کریم نے کی ہو, وہ جو حق ہو باطل کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکتا, بے شک, حق حق ہے اور باطل باطل ہی ہوتا ہے. بے شک, وہ امام حسین کے ہاتھ یزید کی بیعت کیسے کرتے جن ہاتھوں کو رسول کریم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہو اور ان کے بوسے لیے ہوں, تو وہ حق کے سامنے ڈٹ جانے کا ہی تو حوصلہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گھٹی میں سکھایا تھا کہ بیٹا جان قربان کر دینا, بچے قربان کر دینا, گھر قربان کر دینا, سب کچھ وار دینا دین کے لیے, لیکن جھکنا نہیں ہے یزید کے سامنے اور اس پلید کے سامنے جس نے شریعت کا نقشہ ہی بدل دیا تھا. آپ کی کوئی ذاتی اناد نہیں تھی, کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا, آپ نے تو دین بچانے کے لیے, اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, اور وہ جو رحمت عالم پیغام لے کے آئے اللہ کا, اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو بتایا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں پیغام الہی کو دینے میں, تو وہ پیغام جب کوئی ختم کرنا چاہے, اس کا نقشہ بدلنا چاہے اور اسلام کی کوئی اصل حالت سے اس کو ہٹانا چاہے, تو پھر حسین آگے آ جاتا ہے, اور پھر وہ ہاتھ کبھی بھی کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. آپ کی گردن کٹ گئی نیزے پہ لیکن بلند رہی. حضرت امام حسین کی گردن تو کٹ گئی ظاہری طور پر, نیزے پہ تھی سنان بن انس کے, لیکن وہ پھر بھی بلند تھی, اور گردن کٹ جانے کے بعد بھی وہ حسین قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. وہ ایسے قاری قرآن ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا قاری پیدا نہیں ہوا جو گردن کٹنے کے بعد بھی رب کے کلام کو پڑھ رہا ہے. اور یہی شہادت ہے اور یہی بقا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو آپ نے وہ عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ میری حیات دوگو, قیامت تک حسین حسین ہوگا اور اسلام بھی زندہ رہے گا, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین حق زندہ و تابندہ رہے گا, اور اسلام کو کوئی اگر ختم کرنے کے لیے آئے گا تو ہر دور میں حسینیت آگے آ جائے گی. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے علامہ صاحب. اور علامہ صاحب اس میں ہم ضرور چاہیں گے کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم بہت ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے یہ سوال بھی رکھا تھا ابھی کہ اب آپ بڑے کلیئرٹی سے ہم کہتے ہیں کہ یزید تھا اور حسین ہے. یہ جو اس کا پیغام ہے کہ کربلا کا, میں ضرور چاہوں گا اس پہ روشن ڈالیے گا کہ اس سے کتنا ہم لوگ پورا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں, اپنے معاملات میں, اپنے فہم میں, اپنے ڈیسیژنز میں. دیکھیں ہر معاملے میں یزیدیت اور حسینیت ہے. بالکل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علمبردار ہیں. بے شک. حق جہاں پر ہوگا وہاں حسینیت ہوگی. بے شک. زندگی کے ہر معاملے میں حسینیت ہمیں راہ ہدایت دے گی, ہمیں روشنی دے گی, ایسی روشنی جو کبھی اندھیروں میں ختم ہونے والی نہیں ہے. حضرت امام حسین نے حق کا اور اسلام کی وہ زندہ اور درخشندہ مثال قائم فرمائی کہ لوگوں جس بھی کسی معاملے میں ایک طرف برائی ہو ایک طرف اچھائی ہو, دیکھیں ایک طرف موسیٰ ہے دوسری طرف فرعون ہے, تو ایک طرف حسین ہے دوسری طرف یزیدیت ہے. بالکل. تو حسین کے سچ کی طرح, انکار کی طرح ڈٹ جانا تم, اور اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں اور طریقوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے حسینیت ایک ہمیں راہ ہدایت دیتی ہے. اور وہ قیامت تک کے لیے امام حسین کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں, زندگی کے ہر معاملے میں حسینیت کے کردار کو دیکھیں. سیدنا امام حسین نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, آپ نے یہ کوئی قصہ و فلسفہ نہیں ہے, آپ نے حقیقت میں اللہ کے دین کو سر بلند کیا, اسلام کے پرچم کو بلند کیا, اور آپ نے قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے. بے شک. ینگسٹرز ہمارے, یہ بات ہوتی ہے نا, پریشر میں آ جاتے ہیں بعض اوقات, بہت سارے ڈیسیجنز نہیں لے پا رہے ہوتے. اب دور بھی ایسا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ فوکس رکھا کس چیز پہ جائے, زندگی کا اصل مقصد کیا ہے.
ضرور چاہیں گے کہ آپ بتائیے گا حضرت امام حسین ان کا جوانی کا دور کیسا تھا، ان کے علم کے بارے میں بتائیے گا، کیسے وہ تحقیق کرتے تھے، ان کی سخاوت، تاریخی حقائق کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ایسی جوانی کسی کی نہیں بے شک جو امام عالی مقام کی ہے. وہ تقوی و پرہیزگاری کے پیکر تھے. ان کی جوانی، ان کے لمحات اللہ کی یاد میں گزرتے تھے، خوف الہی میں ان کے لمحات گزرتے تھے. اور ایسی کائنات میں کسی کی جوانی نہیں ہوگی جو حضرت امام حسین کی جوانی ہے. جوانی میں بندہ جو عبادت کرے وہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے. در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بوڑھے ہو کے تو بھیڑیا ظالم بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اور جوانی کی عبادت پیغمبروں کا شیبہ ہے. امام عالی مقام نے جوانی کے ان لمحات میں اپنے رب کا خوف رکھا ہے، اپنے رب کو یاد کیا ہے. اور وہ کیوں نہ رکھیں، عبادت ان کے گھر سے ہے، سخاوت ان کے گھر سے ہے. اور دیکھیں کائنات میں بڑے بڑے سخی آئے ہیں، اور حضرت امام حسین جیسا کون سخی ہوگا جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام کو بچانے کے لیے. اور آپ کا تو گھرانہ ویسے بھی وہ گھرانہ ہے، خود بھوکے رہتے ہیں اور کوئی سائل آتا ہے تو اس کو اپنا کھانا پیش کر دیتے ہیں. روزہ ہو، دن سارا روزے میں گزرا ہو، اور افطاری کا وقت ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اور ایک روٹی ہو اور دستک ہو کہ اللہ کے نام پہ دے دو میں بھوکا ہوں، تو اس ٹائم کیفیت جانے کہ وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ ہی ہوگا جو سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے افطار کے لمحات میں بھی اپنے رب کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی نہیں لوٹا رہا. یہ اس گھرانے کی شان ہے. پھر ایک دن نہیں 3 دن تک آپ نے وہ کھانا تقسیم کرتے رہ گئے، مسافر آیا، اسیر آیا. تو ایسی ہستیاں جنہوں نے اپنے والدین سے تربیت ہی سخاوت کے لیے ہے، جن کے گھرانے کی سخاوت مشہور ہے، اور کل جہان اگر کچھ کھا رہا ہے تو وہ اللہ ان کے صدقے سے ہی دے رہا ہے، اور ان کے صدقے سے ہی تقسیم ہو رہا ہے. تو آپ کی جوانی جیسی کوئی جوانی نہیں. اور نوجوانوں کے لیے آپ کی ذات مشعل راہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راتیں اللہ کی یاد میں بسر کیں. وہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ سارا دن روزہ رکھتے تھے، وہ اللہ کی یاد کی کثرت سے اللہ کی یاد کرتے تھے. تو آج ہم رب کو بھولے ہوئے ہیں. آج صرف حضرت امام حسین کا تذکرہ اور کرب و بلا کا تذکرہ، اور محرم کے خصوصی ایام میں، عاشورے کے دنوں میں صرف ایک روایت سمجھ کے کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں. حسین تو ایک معیار ہے جو ہر دور کے یزید کے سامنے ایک معیار ہے، جو پیغام دیتا ہے کہ یہ سچائی کا معیار ہے، یہ اللہ کی معرفت کا معیار ہے. اور دین کو جس طریقے سے ان ہستیوں نے پھیلایا ہے ویسا کوئی کائنات میں پیدا ہی دوسرا نہیں ہوا. تو ہمارے نوجوان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، ان کی جوانی سے، ان کی عبادات سے، ان کے خوف الہی سے، ان کی عبادات سے سبق لیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. بے شک آپ نے یہ تربیت دی کہ اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا. تو ان کا یہ طریقہ کار تھا. دیکھیں آپ کی والدہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں. سردیوں کی لمبی رات ہے، اور آپ کی والدہ اس رات میں مالک کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، ساری رات سجدے میں گزارتی ہیں اور اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہیں. اور پھر ساری رات سجدہ کر کے بھی سیدہ خاتون جنت کہتی ہیں بار الہ کبھی وہ رات، کبھی وہ لمحہ آئے کہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں. دیکھیں وہ کیا عبادت ہوگی کہ ساری رات اللہ کی یاد میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی شکر میں گزار دیں، اور پھر کہیں کہ کبھی تو ایسا وقت آئے یا رات آئے کہ میں سر ہی نہ اٹھاؤں اور تیری یاد میں رہوں. تو جن کی ماں کی عبادت کا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے تو بیٹا تو پھر حسین ہی بنتا ہے، اور وہ پھر میدان کرب و بلا میں وہی صبر و استقامت کا
کوہ گراں بنتا ہے. بے شک ایسے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے جی, ہم ان کی پوری زندگی سے, ان کی حیات سے, اور ڈفرینٹ جو ایونٹس اس میں اسپیشلی ہم کربلا کی بات کرتے ہیں, ہم سب سیکھیں, مزید سیکھیں, اور اسی سبق کو آگے تک لے کر جائیں, اس کو پہنچائیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو کہ جو پیغام حسین ہے وہ سب سے اہم ہے, جس کا ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا, اور جس طرح آپ نے بھی پوچھے اس پر روشنی ڈالی کہ جب حق کی بات ہوتی ہے, سچ کی بات ہوتی ہے, تو اس پہ پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی, کوئی دوسرا خیال نہیں ہوتا, اور پھر سیدھا جو پیغام ہم لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ حق کی خاطر ڈٹنا ہوتا ہے, اور سچ کا سفر وہی طے کرنا ہوتا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے ہماری اس ٹرانسمیشن میں, اس شو میں. ہم ایک بریک کی طرف پڑیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے کھیل کی بات کریں گے جس سے متعلق ابھی تک بہت سے لوگ یہ سمجھتے اور سوچتے ہیں, بلکہ میجورٹی یہ سوچتی سمجھتی ہے کہ صرف مردوں کا کھیل ہے. دیٹ از نیزہ بازی. اسپیسیفکلی ہم ہارس رائڈنگ کی بھی بات کریں تو اس میں بھی اسٹل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں آ رہی ہیں. اب تو اتنی زبردست اپرچونیٹیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے پھر اسکول کے لیول پر ہوں, کلبس کے لیول پر ہوں, ایون ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو ارینج کر رہا ہوتا ہے سمر کیمپس میں اسپیشلی, کہ جب بچیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں, اور ہارس رائڈنگ وہ جو پہلا اسٹیپ ہے, پھر نیزہ بازی, ایون ہارس بیک آرچری, جین الفا, تو یہ ساری اسٹیریوٹائپ بریک بھی کری, اور ان کا انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. شاید ہم سے اس ٹائم پہ پوچھا جاتا کہ کیا انٹرسٹ, شاید ہمارا انٹرسٹ اس طرح سے نہ ہوتا, بٹ آئی ڈونٹ نو, یہ جنریشن ڈفرینٹ ہے, اور جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ اسٹیریوٹائپس بریک کر رہی ہیں. بٹ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر ایک چیز کو شروع کرنا, ایک کھیل کو, جب بہت سارے بیریئرس ہیں, اور بیریئر کو بریک کرنا, میل ڈومیننٹ فیلڈ میں آگے بڑھنا, اور پھر اپنا لوہا منوانا, جس طرح سے نیزہ بازی کی آج ہم بات کریں. ایبسلیوٹلی. اور ایک ایسی ہی خاتون نے ہمیں جوائن کیا ہے, تسکین خالد ان کا نام ہے, اور فوراً سے آپ یہ سوچتے ہیں اچھا وہ جو لڑکیاں جو کہ پردہ کر رہی ہوتی ہیں یا حجاب لے رہی ہوتی ہیں, جی وہ کیسے کریں گی, وہ کیسے کھیل کھیلیں گی, تو شی از ڈوئنگ دیٹ, اور شی از سیٹنگ این ایگزامپل کہ وہ جو آپ کی سرٹن اٹائر ہے جو آپ نے کیری کیا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. وہ جو آپ کا جو لباس ہے, وہ جو آپ کا حجاب ہے, وہ آڑے نہیں آتا اس معاملے میں, وہ نہ کسی بھی میدان میں آڑے نہیں آتا, وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے, اس کا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ یہ سرٹن کھیل نہیں کھیل سکتے. تو لیٹس ویلکم تسکین خالد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تسکین کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. 1 سال ہو گیا آپ کو نیزہ بازی کرتے ہوئے, رائٹ؟ یہ شوق اپنا خود کا تھا کہ مجھے کرنا ہے, یا گھر میں کسی نے کہا, کس طرح سے ڈیولپ ہوا شوق؟ بیسیکلی یہ شوق مجھے وراثت میں ملا ہے. میرے ابو خود ایک بہت اچھے سوار تھے اپنے دور کے, لیکن انفارچونیٹلی ایک حادثے میں وہ ڈسیبل ہو گئے. 24 سال ہو گئے ہیں وہ نیزہ بازی نہیں کر سکے, لیکن ان کے اندر یہ بات تھی کہ کاش ان کا بیٹا ہوتا تو یہ چیز آگے لے کے چلتا. تو آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے, مجھے شوق پیدا ہوا. ہمارے ضلع جہلم کی ہیں عروج کیانی, تو ان کو کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ گیم ہے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ مردوں کی گیم ہے, یہاں یہ صرف مرد کھیلتے ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا تو پھر میں نے ابو سے کہنا شروع کیا کہ میں نے بھی سیکھنا ہے, مجھے بھی سکھائیں. تو ابو کہتے ہیں کہ آپ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد میں سکھاتا ہوں. تو پھر میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی, اور پھر ابو نے مجھے سکھانا شروع کیا. عروج کیانی کو بھی ہم نے ہوسٹ کیا تھا, ریممبر, اور واقعی وہ جس طرح سے اپنے علاقے کو ایک طرح سے پروموٹ کریں اس گیم کے تھرو, وہ ہم سب جانتے ہیں. اور تسکین, ایسے میں وہ جو سیکھنے کا سٹارٹ ہوتا ہے نا, وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے چوٹ لگ سکتی ہے, بندہ گر سکتا ہے. تو آپ نے تو ذرا کنونس کیا فادر کو, لیکن مدر کو کنونس کرنا یا فیملی کو کنونس کرنا کہ نہیں مجھے کھیلنا ہے, اور اسپیشلی لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے ہم زیادہ کانشیس بھی ہوتے ہیں چوٹ نہ لگ جائے. جی, میرے ساتھ حادثہ بھی ہو چکا ہے. شروع میں امی نے ساتھ دیا تھا, مطلب کہ امی, میرے ابو جیسے وہ جو مائیں ہوتی ہیں ان کا دل اور ہوتا ہے. میرے جو ابو ہیں وہ تو خود اس فیلڈ میں تھے, تو بڑا حوصلہ, بڑا ہمت تھی ان میں. تو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ جب میں سیکھ رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے نظر ریئل ہے, نظر لگ جاتی ہے. تو اسٹارٹ میں نا میں گر گئی گھوڑے سے, تو کافی چوٹیں آئی, میری زبان کٹ کی تھی, ہونٹ کٹ گیا تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میری امی ڈر گئی تھی کافی, وہ نہیں چاہتی تھی میں اس فیلڈ میں آؤں دوبارہ. لیکن میرے ابو نے مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں آپ کرو گی دوبارہ, آپ کر سکتی ہو.
تو چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. میرے خاندان میں بھی سب لوگ ڈر گئے تھے, وہ بھی نہیں چاہتے تھے میں کروں, لیکن ماشاء اللہ سے اب سارے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اوکے. اور دیکھیں یہی بات ہوتی ہے جب پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت ایسے فیل نہیں ہو رہی ہوتی, بالکل ایسا. یا اور آوازیں جو ہیں وہ بالکل بلاک ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ایک سپورٹ ہے. سو آبویسلی اس میں آپ کے پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. اب وہ لوگ ملتے ہیں جو کبھی بات کیا کرتے تھے؟ جی بالکل. مطلب کہ جب میں نے شروع کیا تھا یہ نیزہ بازی تو لوگوں نے کافی باتیں کی نا کہ ایک لڑکی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا ہے. اب ابو کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, لیکن آگے پیچھے سے باتیں سننے کو ملتی تھیں. لیکن اب وہی لوگ, مطلب میں اتنی فیمس ہوئی ہوں اس فیلڈ میں اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے, اب وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بھتیجی ہے, یہ ہماری بانجی ہے, تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ میرا خیال ہے بڑی ایک بات بھی ہوتی ہے اوور آل. اچھا تھوڑا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. کمپٹیشن یہ جو دیکھیں نا, سکسیس جب مل جاتی تب تو سارے کہتے ہیں نا کہ جی ہاں جی ہماری بھتیجی ہے, ہماری بھانجی. اصل بات یہ ہے نا کہ آپ اس وقت سپورٹ کریں جس وقت سپورٹ کی ضرورت تھی. یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ سپورٹ کرنا ہے, تاکہ کوئی جب کوئی کہیں پہ بیٹھا ہو, جس طرح ابھی یہاں پر تسکین بیٹھی ہیں, تو وہ اپنے پیرنٹس کا ذکر کریں. اور یقین کریں اگر کوئی اور بھی ایسے ان کی زندگی میں ہوتا ہے, ان کی کزن, ان کی اور کوئی ریلیٹیو, تو وہ آج ان کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ خود ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو اس کی جرنی میں ہیلپ آؤٹ کیا. ہم چاہیں گے ذرا اوور آل اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. کمپٹیشنس کس طرح سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, کہاں کہاں پہ, کتنے میڈلس یا پرائز آپ نے ون کیے؟ میں نے اپنے علاقے میں, میرے جہلم میں, ضلع جہلم میں جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں میں ان میں جاتی ہوں. گجرہان میں ہوتے ہیں ان میں بھی جاتی ہوں. اور ابھی ریسنٹلی سہاوا میں ہوا تھا ایک کمپٹیشن, وہ بھی میرا بڑا اچھا ہوا ہے. اور رمضان سے پہلے میرا ایک بڑا یادگار ایونٹ تھا جس میں میری بڑی اچھی پرفارمنس تھی. ہم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا. میں اور ساتھ میرے چاچو لوگ تھے, ہماری ٹیم تھی, مطلب 3 میل تھے اور میں ایک بیچ میں فیمیل. تو بڑا اچھا مقابلہ کیا ہم نے. اور وہ دن مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ میرے ابو اس دن خوشی سے رو پڑے تھے. مطلب کہ میرے ابو چل نہیں سکتے, تو جب گھر گئے تو میرے سسٹر کو بتا رہے تھے کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ خوشی سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چل نہیں سکتا, میں اٹھ کے کھڑا ہونے لگا تھا. تو مطلب ابو اس دن بڑے خوش ہوئے ہیں. مجھے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ابو خوش ہوتے ہیں مجھے رائڈنگ کرتے ہوئے دیکھ کے. مطلب 24 سال ہو گئے ہیں وہ رائڈنگ نہیں کر سکے, تو ان کا ظاہری بات ہے شوق تو وہ کر رہے تھے, گھوڑے بھی رکھتے تھے ہم لوگ, لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رائڈنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو جب ابو اب مجھے دیکھتے ہیں رائڈنگ کرتے ہوئے تو بہت خوش ہوتے ہیں, اور ابو کی وہ خوشی مجھے بہت عزیز ہے. وہ بیسیکلی آپ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. جی یہی بات ہے. یہی بات ہے. آپ کتنی بہنیں ہیں؟ ہم 2. دوسری بہن کو بھی شوق ہے؟ جی شوق ہے, وہ رائڈنگ نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ گھوڑے سنبھالتی ہے, ان کا کام وغیرہ کرتی ہے. اوکے. سو وہ جو کیونکہ دیکھیں والد کا شوق تھا سماج, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 24 سال ہو گئے انہوں نے نہیں کی ہارس رائڈنگ, بٹ اسٹل وہ گھوڑے پالنا, بھائی آپ نیچرل اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ایسا جانور ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ایک اٹیچمنٹ بہرحال ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے جس سے آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز ایک نئے بندے کے لیے بالکل اس میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. گھوڑا بڑا سمجھدار ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے اس کو آتی گھڑ سواری یا نہیں آتی. سو ان یور کیس آئی تھنک وہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی اس لیے لگا کہ آپ نے دیکھا تھا بچپن سے, ابو کو بھی دیکھا تھا, پھر آپ نے گھوڑے بھی گھر میں پال رکھے اور آپ کو ٹیک کیئر کا بھی پتہ ہے, سو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اچھا کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. بٹ اسٹل وہ جو ایک انجری کی بات آپ نے کی نا, اس سے مدر تو چلیں تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوئی. آپ کو تھوڑا سا اس وقت ایک محسوس ہوا کہ نہیں میں رک جاتی ہوں, یا کہ نہیں آپ نے کہا چوٹ لگے جو مرضی ہو مجھے کرنا ہی کرنا ہے؟ اچھا ایک بات ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد مجھ میں اور ہمت اور حوصلہ آیا. مطلب ہوتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے, جیسا میرے ساتھ ہوا تھا, جیسے میری اس وقت کنڈیشن تھی بہت ہی بری تھی, تو ڈر جاتا ہے انسان. لیکن اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ مجھ میں اور ہمت آئی ہے اور حوصلہ آیا ہے, اور میں نے کہا میں نے دوبارہ کرنا ہے. تب سب لوگ کہہ رہے تھے اب نہیں کرنا, اور میرے ابو کہہ رہے تھے نہیں کرنا ہے, اور میں بھی کہہ رہی تھی کرنا ہے, اور میرے ابو نے بہت سپورٹ کیا مجھے. آج اگر میں اس جگہ پہ موجود ہوں تو اپنے ابو کی وجہ سے. ماشاءاللہ. یہ ظاہر ہے بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے. اچھا لیکن ایک سوال, کیونکہ شعیب نے بھی شروع میں ذکر کیا ایک سرٹن اٹائر کے بارے میں کہ کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے پہلے تو ہم جج کر لیتے ہیں نا کہ اچھا یہ کیسے نیزہ بازی کرتی ہوگی, اس کا تو نہ اس طرح کے اٹائر ہے نہ پیرنٹس ہے, کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ میں جو پیرنٹس بنائی ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی, اصل تو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو کہ بول رہا ہوتا ہے. کیا کبھی آپ نے حجاب کی وجہ سے, نقاب کی وجہ سے کوئی ہرڈل فیس کی, اور آپ نے کیسے اس کو اوور کم کیا؟ میں یہ سوال اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ
بہت ساری ہماری خواتین ہیں جنہیں ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن وے میں رہنا ہے کیونکہ آپ ایک سرٹن فیلڈ میں ہیں, اور ان کی جو پرسنل چوائس ہے اسے سپریس کیا جاتا ہے. اتنی ہماری بچیاں ہیں جو کہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل چوائس سے ہٹ کے کوئی چیز کریں. اور اوبویسلی ان کی, میں کیونکہ پرسنل چوائس کا ورڈ یہاں پہ یوز کر رہی ہوں, میں کسی بھی چیز کو غلط یا صحیح کے زمرے میں نہیں لا رہی. صحیح یا غلط آپ نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. سو آپ نے ہرڈلز فیس کی اور کیسے آپ نے اس کو اوور کم کیا یا ابھی بھی کر رہی ہیں؟ نہیں, حجاب میرے لیے کبھی چیلنج تھا ہی نہیں. حجاب میری طاقت بنا ہے. حجاب کی وجہ سے مجھے جو رسپیکٹ ملی ہے لوگوں سے, مطلب کہ اب میں حجاب کر کے گراؤنڈ میں جاتی ہوں, بچیاں آتی ہیں گراؤنڈ میں, چھوٹے بچے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ جیسی بیٹی بنانا چاہتے ہیں. اور اب تو بچیوں کو بھی لے کے آتے ہیں, کیونکہ پہلے تو میل ڈومینیٹڈ گیم تھی, بچیاں نہیں آتی تھی اس گیم میں. تو بچیاں آتی ہیں, ان کے والدین آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم ان کو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں. اور کبھی بھی مجھے حجاب کی وجہ سے کوئی چیلنج نہیں فیس کرنا پڑا. حجاب بلکہ میری طاقت بنا ہے. ماشاءاللہ. جب آپ ایونٹس پہ جاتی ہیں, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بچیاں بھی آ رہی ہیں, ہم خود دیکھتے ہیں اسلام آباد میں بھی آ رہی ہیں, شہروں کی بات ہے, یہاں پہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس طرح سے ماحول تھوڑا بدل رہا ہے, بچیاں آتی ہیں, سیکھتی ہیں. آپ نے کیا دیکھا ایونٹس پہ جا کے زیادہ نظر آتا ہے نا, کتنے پروفیشنل ہمیں نظر آ رہی ہیں خواتین اس میں, تو آپ کی کیا آبزرویشن, جس طرح آپ نے عروج کے آنے کا ذکر کیا, بٹ ادروائز اور کتنی لڑکیوں کو آپ دیکھ رہی ہیں اس فیلڈ میں؟ نہیں, اب کافی زیادہ ہے. ہم نے اپنا کلب بھی بنایا ہے بنت پاکستان کے نام سے. تو ہماری جو ٹیم کیپٹن ہیں وہ نادیہ آپی ہیں, وہ گجرات سے ہیں, اور بھی کافی لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ اب بات ان کی ہو رہی ہے, ہم ذرا ان کا کام دیکھتے بھی ہیں نا, ہمارے پاس آپ کے کام سے متعلق ایک ویڈیو ہے, تو آئیے مل کے دیکھتے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, اور جس طرح سے واقعی نا دا کانفیڈنس جو وہ کیری کرتی ہیں واقعی نظر آتا ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا نا کہ وہ حجاب ان کی طاقت ہے, تو بہت سی باتیں ان کی طاقت ہے. ان کے والد صاحب ان کی طاقت ہے, ان کی والدہ ان کی طاقت ہے. اب سوسائٹی طاقت بن جائے لڑکیوں کی, اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. کیا رویہ بدل رہا ہے سوسائٹی کا ٹورڈز دس اینڈ ٹورڈز ایوری فیلڈ, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لڑکیاں نہیں تھیں, اب آ رہی ہیں, جگہ بنا رہی ہیں, سوسائٹی کا رویہ بدل رہا ہے؟ جی بالکل بدل رہا ہے. پہلے لوگ حیران ہوتے تھے, جب میں نے نیو شروع کیا تو حیران ہوتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ کافی تبدیلی آئی ہے. سلو ہے لیکن آ رہی ہے, اور بچیاں بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں. کتنی لڑکیاں مجھے خود میسج کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ ہمیں سکھا دیں. تو تبدیلی آ رہی ہے, اور والدین بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, جیسے میں نے کی, ایک مثال بننا چاہیے, تاکہ والدین بھی اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں, اور جو اپنے خواب پورا کرنا چاہتی ہیں تو ان میں ان کو سپورٹ کریں. کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جس سے متعلق ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مائنڈ گیمز ہوتی ہیں. اب گھڑ سواری ایسا ہے, اس میں مائنڈ بھی اور فزیکل انڈیورنس بھی ہے, کیونکہ یہ صرف مائنڈ گیم ہو نہیں سکتی, کہ وہ جو آپ کا ایک کانفیڈنس گھوڑے کے اوپر نظر آتا ہے وہ وتھ سرٹن فزیکل اسٹرینتھ ہی نظر آتا ہے. سو اس کے لیے کیا کرتی ہیں, اپنی فزیکل فٹنس کے لیے, مینٹل فٹنس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دونوں چیزیں ہی ہونی چاہیے. جو نیزہ بازی ہے وہ 30% جو ہے وہ جسمانی اور 70% دماغ کا کھیل ہے. تو دماغ کا حاضر ہونا تو بہت ہی ضروری ہے. اور جو گھوڑا ہوتا ہے وہ تو پہچان لیتا ہے سوار کو کہ ڈر رہا ہے, یا اس کی فیلنگ سمجھ لیتا ہے. تو جسمانی بھی آپ کو فٹ رہنا چاہیے, اور دماغ کا بھی کافی رول ہے اس میں. تو کیسے نگیٹیوٹی سے دور رہنا پڑتا ہے؟ بیکاز دیکھیں جب آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جی ایسا فیس بھی کرنا پڑا مجھے. ہم نے اپنا ریسنٹلی ایک ایونٹ کروایا اپنے گاؤں میں, رشنا راکھا کے نام سے. تو ان دنوں میری طبیعت کافی خراب تھی. تو جیسا میں ایونٹ کے بارے میں خوش تھی کہ ہم لوگ ایونٹ کروا رہے ہیں, پرفارم کروں گی, میری پرفارمنس ویسے وہاں نہیں اچھی ہوئی, کیونکہ میری طبیعت کچھ اپسیٹ تھی, اسٹمک کا ایشو تھا, مینٹل ہیلتھ بھی نہیں صحیح تھی. تو دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے, پھر ہی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اوکے, جو کلب کی بات آپ نے کی تھی بنت پاکستان, رائٹ,
تو اس میں کتنی بچیاں ہیں اس وقت, کس ایج بریکٹ کی ہیں, اور یہ ہرڈل ہوتے ہیں کہ بچی آپ کے پاس آیا آپ کو ریچ آؤٹ کر کے میں سیکھنا چاہتی ہوں لیکن پیرنٹس نہیں مان رہے, پلیز منائیں آپ ہی ان کو ذرا. نہیں, اب ادھر جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین مانے ہوئے ہیں, ادھر ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہیں. جی, مطلب لڑکیوں کے لیے اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ مشکل ہے کہ آپ کو گھوڑا لینا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ادھر گراؤنڈ نہیں ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور گھوڑے بھی نہیں ہیں. سیکھنا تو بہت لوگ چاہتے ہیں, اور ایک گھوڑا پالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے نا, لیکن مہنگا جانور ہے, اس کا خیال رکھنا یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ نے جو ذرا بچپن سے دیکھا, تو کوئی اسپیسیفک گھوڑا ہے جی یہ جی تسکین کا فیوریٹ گھوڑا ہے جس کے ساتھ تسکین کمفرٹیبل ہوتی ہیں؟ اچھا, گھوڑے تو میرے بہت سے فیوریٹ ہیں. ایک گھوڑا تھا ہمارا ساوا, گھوڑوں کے زبان میں ساوا کہتے ہیں اس کو, تو وہ مر گیا تھا, 5 سال ہم نے اس کی خدمت کی تھی, تو بڑا فیوریٹ تھا ہمارا, اور اسی کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا تھا. تب میں میٹرک میں تھی, اس کے ساتھ کافی لگاؤ ہو گیا تھا مجھے. اور اس کے بعد میرا ایک گھوڑا جو بھی میں بگاتی ہوں ویڈیو میں بھی وہی ہے, پورنم شہزادہ. بڑی اچھی سپیڈ تھی اس کی, اور ماشاءاللہ میں نے اس پہ کافی ایونٹس کیے ہیں, اور بہت اچھے ایونٹس کیے ہیں ماشاءاللہ. ایک اچھا گھڑ سوار, اس کے وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. جی, ایک اچھے گھڑ سوار کی کیا نشانی ہوتی ہے, کیا ایسی چیزیں ہوں, کوالٹیز ہوں کسی میں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا گھڑ سوار بن سکتا ہے یہ؟ جی, سب سے پہلے کہ تو رائڈنگ اچھی ہونی چاہیے. اور جیسے ہم ایونٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جاتے ہیں, سٹارٹنگ پوائنٹ پہ گھوڑا گھمانا, پھر اس کا آپ نے پٹی سیٹ کرنی ہے گھوڑے کی, اور پھر آپ نے الائنمنٹ کرنی ہے کہ نیزہ کب نکالنا ہے اور کب آپ نے پیگ اٹھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں ایک اچھا نیزہ باز بننے کے لیے. اور ظاہر اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو گھڑ سواری آتی ہے. اچھا, اور گھوڑے سے دوستی یہ بہت ضروری ہے. وہ کیسے کی جائے؟ وہ آپ اب گھوڑا آپ کے گھر میں ہے, آپ پال رہے ہیں, آپ اس کے پاس جا رہے ہیں صبح شام, اور اس کو کھلا بھی رہے خود. میں کہتی ہوں کہ ایک سوار تب بھی اچھا سوار بنتا ہے کہ اس کو گھوڑے کو پالنا بھی آنا چاہیے. تو آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کا دوست بن جاتا ہے. یہ بڑا ضروری بھی ہے کیونکہ جب تک گھوڑے سے دوستی نہیں ہوگی وہ آپ کو گرا دے گا, کوآپریٹ نہیں کرے گا نا. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوتا ہے. سو شروع ضرور کریں, بٹ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ جی اگلے دن ہی میں تو جی چیمپئن بن جاؤں گا. وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے. لیکن وہ جو ایک خیال ہوتا ہے نا کہ اچھا مجھے اس لیول پہ پہنچنا ہے, کوئی ایسا آئی ڈونٹ نو, نیزہ بازی میں کوئی ایسے ایونٹس ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دس از دا ٹاپ ایونٹ ان پاکستان جس تک پہنچنا ہوتا ہے, تو وہ کیا ایونٹ ہوتا ہے؟ وہ انٹرنیشنل لیول پہ. اوکے, یہ خواب ہے, یہ خواب ہے میرا, انٹرنیشنل لیول پہ کھیلوں انشاءاللہ جی. اور ذرا اس کے لیے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا رہے ہوتے ہیں, اور بڑھتے بڑھتے آپ انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچیں گے. تسکین کو میسج اب دینا چاہتی ہوں تمام لڑکیوں کو, ناٹ جسٹ فار دس اسپیسیفک کھیل, کوئی بھی کھیل جو وہ کھیلنا چاہتی ہیں اور سم ہاؤ یو نو جسٹ بیکاز آف پرسیپشن اور سم تھنگ وہ نہیں کھیل پا رہی. جی, میں لڑکیوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے خوابوں کو اونچی اڑان دیں. حجاب ہو یا دوپٹہ ہو وہ رکاوٹ نہیں ہے, وہ آپ کی طاقت ہے. اور نیزہ ہو یا قلم ہو, میدان تو آپ کا ہے. واہ, کیا خوبصورت بات کی ہے. نیزہ اور قلم اور میدان تو آپ کا ہی ہے. خوبصورت بات. تسکین, تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, دیٹس ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بہت سی اور خواتین ان سے انسپائر ہو سکیں, یہ سیکھ سکیں, دیکھ سکیں کہ اگر انہوں نے کیا تو وائی ناٹ می. اور اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی ڈومین آتی ہے جس میں آپ کو لگے کہ کوئی خاتون نہیں ہے, تو بی دا ون, لٹرلی بی دا ون. اس کو بریک کریں, وہاں تک پہنچیں, کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ تو کرنا ہے. دیر وڈ بی اے فرسٹ اسٹیپ, یہ جو ہونا چاہیے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات, آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. اس وقت نہ میں جج ہوں اور نہ شبانہ میری بیٹی, وہ صرف اور صرف ایک ملزمہ ہے جسے آپ تختہ دار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, اور میں اسے زندگی کی طرف واپس لوٹانے کا آرزومند ہوں. آپ ثبوت, گواہ اور دلیل کے بغیر بے گناہی تسلیم نہیں کرتے. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے.
देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये बताएं कि सब्जियों में सबसे कम विटामिन कौन सा होता है? डी नहीं जी, सब्जियों में सबसे कम विटामिन होता है ई। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। ये वो जुमला है जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक है। ये वो जुमला है जो कि हमें बहुत सी यादों में लेकर जाता है, एक वाइब में लेकर जाता है, एक एनर्जी में लेकर जाता है, एक अहद में लेकर जाता है, और एक ऐसे शख्स का नाम फ़ौरन से हमारे सामने, उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी लेगेसी है हमारे सामने आती है। और एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का उनका स्टाइल था जो कि आज तक लोग बात करने के अंदाज में, जिस तरह आपने बात की, तो एक जो स्पेसिफिक जुमला या उनका स्टाइल है वो पहचान जाते हैं नाम लिए बगैर कि किन की बात हो रही है। आज जी तारिक अजीज़ साहब की 5वीं बरसी है जो मनाई जा रही है। रेडियो की बात करें, फ़िल्म की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, हर जगह उन्होंने अपना लूहा मनवाया। और ओवरऑल जो है उन्होंने जो अपना फ़नी करियर था उसका आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न की जब नशरियात का आगाज़ हुआ तो वो पहले मेज़बान बने, और इसी तरह से उस लेगेसी को वो आगे लेकर चलते रहे। नीलाम घर, किसको नहीं पता इसका। इसके बाद जो है वो तारिक अजीज़ शो, और फिर बज़्म तारिक अजीज़। बज़्म तारिक अजीज़ तो ज़ाहिर है तारिक अजीज़ साहब का नाम हो, और बज़्म तारिक अजीज़ जो है वो नेचुरली आपके मुंह से निकल जाता है। सो आज ज़रा उनको याद करेंगे मिलके, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न से उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की बात नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर जो है हर दिल जो है वो उनको याद करता है। सो आज उनके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हारून शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने जिस तरह कहा ना कि उनका एक जुमला जब हमने सुना तो हमें फ़ौरन तारिक अजीज़ साहब याद आ गए। तो वो जिसको कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, तो एक ऐसी ही शख्सियत, बाहो बहार शख्सियत। और मेरे ख़्याल में अब हम उनकी बरसी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो दिल खुश है। अब लाइफ वेल लिव्ड जिसको कहा जाता है ना, भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। 5 दिहाइयों 6 दिहाइयों के ऊपर तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बिल्कुल रहा। ऐसे ही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जी ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में टेलीविज़न, नॉट पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान में टेलीविज़न का जो पहला चेहरा जो स्क्रीन पे आया और जिसने कौम को जो है वो इस नए तारीख साज माइलस्टोन या संगे मील की जो नवीद दी, वो तारिक अजीज़ साहब का चेहरा था जब उन्होंने आकर कहा कि आज हम आपसे बराह रास्त बात कर रहे हैं। और ये रेडियो से शुरू होने वाला पहली आवाज़ भी रेडियो में जो है वो फिर टेलीविज़न की पहली आवाज़ बना, और क्या खूबसूरत आवाज़ बना, क्या जानदार आवाज़ थी तारिक अजीज़ साहब की। बेशक। तो वो जो है वो आज भी जिन लोगों ने नीलाम घर देखा हुआ है वो उनको याद रखते हैं, जिन्होंने बाद में तारिक अजीज़ शो या बज़्म तारिक देखा, उनके जहन में भी वही चीज़ें हैं। और क्या क्या खूबसूरत प्रोग्राम्स। और मैं अभी बात कर रहा था पीछे जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे कि कल मैं देख रहा था एक क्लिप, बैतबाजी एक हो रही थी उनके शो में, तो क्या खूबसूरत अशार, और फिर जिस तरह तारिक साहब उस शो को लेकर चल रहे थे शो को, वो जनाब क्या बात है, क्या एनर्जी थी। तो वो बड़ा मज़ा आया, नॉस्टैल्जिया। और आप ये देखें कि उनके उस शो में, उस ट्रांसमिशन में वो जो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एलिमेंट ऑफ जॉय एंड ऑल द एलिमेंट्स एब्सोल्युटली वो रहते थे। आई थिंक वो फॉरएवर ही मेड इट अ पॉइंट टू लेट पीपल नो, उन्होंने बता दिया, दिखा दिया कि आपने एंटरटेनमेंट को और कंटेंट की वैल्यू को कैसे मिलाना है। एब्सोल्युटली। कि जो इनामात मिल रहे हैं, और लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, वाटर कूलर आपका हुआ और इलेक्ट्रा का, आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए रेफरेंसेस एक पूरा कल्चरल रेफरेंस है, पूरा कल्चरल रेफरेंस है। शोज डिजाइन उस पैटर्न पर होते हैं। गाड़ी दी गई पहली दफा जब, तो पाकिस्तान पूरा देख रहा था कि जी जहानत की बुनियाद पे
انعامات دیے جاتے تھے. تو وہ جو ایک بات ہے, جس طرح میں اگین پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ چیز ذرا سوچنے کی ہے کہ جہاں پہ ذہانت کی بنیاد پہ, جہاں پہ ادب سے شغف کی بنیاد پہ, جہاں پہ اچھی بات کی بنیاد پہ انعامات دیے جاتے تھے, تو وہ جو ہے وہ روایت قائم رہنی چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ اکمپلش کرنا ہوتا ہے, تو پھر زندگی آپ کے اوپر مہربان ہوتی ہے. آلسو بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ, جیسے شعیب نے بات کی, وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہ رہا ہے. چاہے وہ ایک واٹر کولر کسی کو دیا جا رہا ہے یا گاڑی کسی کو دی جا رہی ہے, بہت سیلیبریٹ کیا جاتا تھا, اور ان دونوں سیلیبریشنز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بالکل ایسے, بالکل اسی طرح سے عزت کی نگاہ سے بڑے مزے کے سیگمنٹس کیا کرتے تھے طارق صاحب. مجھے یاد ہے کہ ایک وہ نئے شادی شدہ جوڑوں کا سیگمنٹ, بالکل, اور ان کے سوال پھر, اور آج تک ہم دیکھتے ہیں اکثر شوز میں کسی بھی چینل کے اوپر آ رہے ہوں, تو جب کوئی نیا شادی شدہ جوڑا آتا ہے تو وہی سیگمنٹ جو ہے زمانے میں ویسے آپ کو جانا چاہیے تھا, ایکسپیرینس بھی ہو جاتا. آپ بھی چلی جاتی. یہ تو شادی بعد میں, اتنی پہلے میری بھی نہیں ہوئی تھی سبھی. تو وہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا اس میں کہ جوڑوں کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح ہے, اور وہ صاحب کو باہر بھیج دیا جاتا تھا, اور بیگم صاحبہ سے سوالات ہوتے تھے ان کی شخصیت کے بارے میں یا وائس ورسا. تو بڑا مزہ آتا تھا, اور ہم سب جو تھے وہ دیکھا کرتے تھے. تو ڈراموں کی پوری اس گیلیکسی میں طارق عزیز صاحب کا جو شو ہوا کرتا تھا وہ بھی سڑکیں ویران کرتا تھا. ایبسلیوٹلی. اچھا, ایسے میں دیکھیں نیلام گھر اینڈ دین طارق عزیز شو اینڈ دین بزم طارق عزیز, ایک تو میں ضرور چاہوں گا ذرا ایکسپلین کریں کہ کیوں نام بدلتے گئے. بالکل ٹھیک ہے, کیا اس کا مزاج بدل گیا شو کا, اور اس سے پہلے ریڈیو بھی, ادروائز اس کے علاوہ بھی جو ان کی اپیرنسز رہیں, واٹ ڈو یو تھنک وہ جو سب سے, ایک تو ظاہر ہے نیلام گھر رہا, ان کی وجہ شہرت بالکل رہا, ان کا اسٹائل اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اس کے علاوہ کون سا کردار یا کون سا ایسا پیریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے اور زیادہ بوسٹ دیا ان کو؟ تھوڑا سا ہم پھر شروع سے کہانی شروع کرتے ہیں, ان کی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی, ساہیوال سے ان کا تعلق تھا. بالکل, ہمارا خوبصورت شہر ساہیوال, وہاں سے وہ لاہور آئے, اور پھر انہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا. پہلے پاکستان ریڈیو کے ساتھ وہ منسلک رہے, اور بہت عرصے تک 4 سال انہوں نے پورے ریڈیو کے ساتھ کام کیا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چائے پلانے سے لے کر جو ہے وہ مائک کے سامنے بیٹھنے تک میں نے ریڈیو میں ہر کام کیا ہے, سوائے انجینئرنگ کے, کیونکہ وہ مجھے ظاہر ہے کہ نہیں آتی تھی. لیکن اس کے علاوہ میں نے سب ریڈیو میں 4 سال میں انہوں نے اپنی جو آواز ہے اس کا استعمال جس طرح سیکھا اور اس کو پالش کیا. تو ان کے ساتھ بڑے بڑے اس وقت ظاہر ہے اساتذہ کام کر رہے تھے, تو وہ سارا لرننگ جو تھا وہ ان کے پاس تھا. پھر جب اسلم اظہر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز کر رہے تھے اس وقت 1964 میں, تو انہوں نے پھر طارق صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر آ جائیے, اور ٹی وی کے اوپر ان کو بٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا برے حالت میں پہنچا پی ٹی وی اپنا پہلا انٹرویو دینے کے لیے, تو اسلم صاحب نے بس میری آواز سنی اور انہوں نے انداز دیکھا, اور انہوں نے اسی وقت پہچان لیا کہ یہ جو ہے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا چہرہ ہوگا. جب اسکرین کھلے گی تو طارق عزیز صاحب کا چہرہ نظر آئے گا. تو ایسا ہی ہوا, اور پھر 64 کے بعد وہ کافی عرصے تک ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے, کمپیئرنگ بھی کرتے رہے, نیوز ریڈنگ بھی انہوں نے کی. تو وہی آواز کے ساتھ تعلق جڑا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ عارف رانا صاحب کراچی کے جو ہمارے ایک بڑے ویٹرن پروڈیوسر, انہوں نے پھر جب طارق عزیز شو کے بارے میں سوچا, تو اس وقت تو نیلام گھر جو تھا اس کا نام اور وہ فارمیٹ انہوں نے جب یہ سوچا, تو انہوں نے وہ دیکھ رہے تھے ایک ایسا کمپیئر جس کے اندر انرجی بھی ہو, جو بھاگ دوڑ بھی کر سکے, جو لائیو آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. یہ ایک بہت نیا تجربہ تھا, کیونکہ عام طور پہ جو شوز ہوا کرتے تھے اس وقت ٹیلی ویژن پہ وہ یہی ہوتے تھے جس طرح ہم اور آپ بیٹھے ہیں, 2-3 لوگ 4 لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. جو یہ سینکڑوں کی آڈینس ہے اس کو انگیج کرنا, لائیو آڈینس, اور پھر آف کورس ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو جو آڈینس ہے, وہ جو انرجی دکھانا تھا وہ طارق صاحب کے لیے ایک میرے خیال میں بنا ہوا فارمیٹ تھا, کیونکہ ان کی پرسنالٹی کو اتنا سوٹ کیا کہ وہ جب آئے تو پھر وہ چھا گئے. اور پھر یہ نیلام گھر شروع ہوا, اور میرے خیال میں 2.5 سے زیادہ نیلام گھر چلا. اس کے بعد بریک آیا. اچھا, اب وہ جب ہر سیزن کے بعد ایک بریک, جس اب ہم سیزن اس کو کہتے ہیں, اس وقت تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو جب بریک آتا تھا پھر وہ جب دوبارہ سے شو شروع ہوتا تھا پھر اس کا نام بدلا جاتا تھا, اس کا سیٹ بدلا جاتا تھا اس کو, اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر گرینڈ بھی ہوتا گیا. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک 100-150 لوگوں سے ایک وقت آیا تھا کہ جناب 500 لوگ جو تھے وہ ہال بھرنے کے لیے کراچی میں, الحمرا, لاہور میں آیا کرتے تھے طارق صاحب کا شو دیکھنے کے لیے. اور طارق صاحب ایک کونے سے شروع ہوتے تھے, سیڑھیاں بھاگتے بھاگتے جاتے تھے, اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے تھے. ہی ہیڈ امیزنگ انرجی. اور پھر وہ آخر میں ان کا جو ہوتا تھا کہ پاکستان زندہ باد, اور وہ جو ہے وہ آج تک لوگ اس میں جو جوش اور جذبہ ہوتا تھا. اچھا, ٹیلی ویژن اور فلم میں جو کام کیا اس کو بھی میں چاہوں گی ضرور ہائی لائٹ. بالکل, ڈراموں میں انہوں نے کام
کام کیا, اداکاری کی, پھر فلم میں گئے, اور فلموں میں بھی اگین یو نو بہت زیادہ فلمیں انہوں نے نہیں کی, بلکہ آخری جو فلم انہوں نے مستانہ ماہی بنائی وہ خود پروڈیوسر تھے, تو اس میں کافی پیسہ ڈبو کے پھر وہ بیچارے جو ہیں وہ بیٹھ گئے, پھر انہوں نے دوبارہ شوز کی طرف, پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف رخ کیا. لیکن فلموں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت اچھی فلمیں ان کی. سالگرہ مجھے بہت پسند ہے, جو کہ شمیم آرا صاحبہ کی فلم اور وحید مراد صاحب کی فلم, اس کے اندر بڑا یادگار رول تھا ان کا, ایک جج کا رول تھا, تو وہ بہت خوبصورت رول انہوں نے نبھایا. تو طارق عزیز صاحب کا فلم میں جو تھا وہ کیریکٹر ایکٹرز کے اوپر زیادہ کام رہا ایز اے کیریکٹر ایکٹر, اور انہوں نے بہت اچھے رول کیے. اگین آواز کیونکہ بہت خوبصورت تھی, تو جس طرح میں نے کہا جج کا رول یا جہاں اتھارٹیٹیو فگر, فادر فگر, تو وہ طارق صاحب بہت خوبصورت کیا کرتے تھے. لیکن فلم ظاہر ہے کہ ان کا دل کچھ خاص لگا نہیں, انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر وہ دوبارہ ٹیلی ویژن کی طرف ہی آ گئے اور پھر اپنے شو کے ساتھ انوالو رہے. طارق عزیز صاحب کا یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, تو وہ مجھے یاد آ گیا. وہ اس کا بڑا مزے کا قصہ سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے ایک میرا اسی طرح شو دیکھنے والا جو ایک آڈینس تھا, اس میں سے کوئی ایک ممبر ملا, اور وہ جو تھا وہ بینائی کی صلاحیت سے محروم تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کا شو سنتا ہوں, تو آپ جب سلام کرتے ہیں ناظرین, تو میں تو ناظر نہیں ہوں, تو مجھے تو نظر نہیں آتا, تو آپ جو ہے میرے لیے بھی تو کچھ کہا کیجئے. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ذہن میں آیا کہ میں اب اپنا پروگرام جو ہے وہ اس جملے سے شروع کیا کروں گا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں, تاکہ جو سن رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ شامل رہیں اس شو میں. تو وہ جو ایک شو کی ایک میس اپیل تھی نا, جس میں سب جڑ جاتے تھے. ایبسولوٹلی, that was not just a show actually, that was an institution. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہاں سے دیکھیے ان کے جو ساتھی میزبان ہوا کرتی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بڑے بڑے نام اس میں سے نکل آئے. پھر سمینہ پیرزادہ صاحبہ نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ طارق عزیز صاحب کی ایک ساتھی میزبان کے طور پہ کیا تھا, اور وہ رکشی صاحبہ ایک ہوا کرتی تھی جن سے وہ کہتے تھے کہ رکشی اب آپ خط پڑھ کے سنائیے, تو وہ خط پڑھ کے سناتی تھیں جو کہ آڈینس کا فیڈ بیک آیا ہوا کرتا تھا, اور وہ طارق صاحب وہاں جواب دیتے تھے. تو بڑا بہت ساری یادیں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی, لرننگ اپرچونٹی تھی, بہت ساری لرننگ اپرچونٹیز ہیں. اگر کوئی لرن کرنا چاہے تو سبین بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری یادیں ہیں, بہت سارے لیسنز ہیں, بہت خوبصورت شخصیت ہے, اور میرے خیال میں ضرورت ہے کہ ان کی یاد کو, ان تمام لیسنز کو زندہ رکھا جائے, اور کوشش کی جائے. اچھا کوشش نہ بھی کریں نا, تو آج بھی میں اگر دیکھتا ہوں ماڈرن ڈے شوز جو ان کو ہم کہتے ہیں, بڑے بڑے پاپولر شوز ہیں, ان کے اندر کہیں نہ کہیں طارق صاحب کی جھلک ضرور نظر آتی ہے. چاہے وہ انرجی میں نظر آئے, چاہے وہ فارمیٹ میں نظر آئے. لیکن آئی تھنک وہ جو آپ نے کہا نا, اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ہم نے آغاز میں بھی گفتگو میں کہا نا, وہ ذہانت والا جو ایلیمنٹ ہے, کہ ذہانت کی بنیاد پہ چیزیں ہونا. کیونکہ دیکھیں وہ جو ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی, اس میں بڑا اس کا ایک جو رول ہے وہ ان کے علم کا بھی ہے, وزڈم بھی ہے, اس میں انٹلیکٹ بھی ہے, اس میں ان کی وٹنس بھی ہے, اس میں ڈیسنسی بھی ہے, گریس ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب وہ ہوا کرتا تھا نا, ایک گاڑی کا مقابلہ ہوتا تھا آخر میں, جس میں پہلے آسان سوال آتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل ہوتے جاتے تھے. تو ہم جب چھوٹے بچے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ جب سوال پوچھتے تھے تو ہم گھر میں بھی ایک مقابلہ چل رہا ہوتا تھا کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کے جواب دینے سے پہلے ہم نے جواب دینا ہوتا تھا. شروع میں تو ہم دیتے جاتے تھے, ہم کہتے تھے ہم بھی یہ دیکھیں گے, اگر میں چلا جاتا طارق عزیز شو پہ تو میں گاڑی جیت جاتا. تو پھر وہ کہیں پہنچتے پھر آخر میں ہمت جواب دے جاتی تھی, کیونکہ سارے ہم بچے تھے اور وہ پڑھے لکھے لوگ اس میں بہت آیا کرتے تھے, ذہین لوگ. تو وہ پھر اس مقابلے کے ساتھ جو ہے آڈینس جڑ جاتی تھی. اینڈ دین پوئٹری, اس میں کتنے لوگوں نے انٹرسٹ ہے. بیت بازی کے لیے تو کوئی اور پورا شو اگر نہیں بھی دیکھ پاتے تھے تو بیت بازی کا مقابلہ ضرور. صاحب کتاب تھے, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی, شاعری کیا کرتے تھے, خاص طور پہ ان کی پنجابی شاعری. تو وہ ایک شعر میں یاد کر رہا تھا طارق صاحب کا, جو کہ سب کو بہت پسند ہے, تھوڑا سا ڈپریسنگ بھی ہے, ڈارک بھی ہے, طارق صاحب کی زندگی کا ایک اور پہلو دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں, کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں. تو کیا خوبصورت شعر ہے. اور پھر اسی طرح کی بہت ساری شاعری انہوں نے کی, پنجابی شاعری کے حوالے سے خاص طور پہ وہ جانے جاتے تھے. طارق صاحب کی کتابیں اویلیبل ہیں لوگوں کے پڑھنے کے لیے. اچھا سب سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو مجھے بہت ہی خوبصورت اور دل کو لگتی ہے, ان کے والد جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے جب چودھری رحمت علی نے پاکستان نام تجویز کیا تھا, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عبدالعزیز پاکستانی لگا لیا تھا. اور وہ اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا, تو انہوں نے اسی وقت اپنے نام کے ساتھ اس نام کا پاکستانی کا اضافہ کر لیا تھا.
طارق عزیز صاحب نے بھی اپنی زندگی کے آخر میں آ کر اپنا نام طارق عزیز پاکستانی رکھ لیا تھا. تو اور پھر انہوں نے اپنے مرنے کے بعد جو بھی ان کا جائیداد ورثہ جو انہوں نے جمع کیا تھا سب کچھ وہ انہوں نے حکومت پاکستان کے نام کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا تو ان کی اولاد کیونکہ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس میں یہ چھوڑ کے جاؤں ساری جائیداد, تو انہوں نے پاکستان کے نام کر دیا اور حکومت کو دے دی. انہوں نے کہا جی یہ آپ فلاحی کاموں میں جس طرح بھی استعمال کرنا چاہیں وہ کر لیں. تو ایک بہت ہی انوکھی شخصیت تھی, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک پورا عہد تھا پیریڈ. اگر مے بی آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جو میڈیا کو سمجھنے والے پڑھنے والے بچے ہوں گے وہ جب پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کے اوپر دوبارہ نظر ڈالیں گے تو وہ کہیں گے طارق عزیز صاحب کا عہد تھا جو کہ 1964 پی ٹی وی کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا اور پھر جو ہے ان کی وفات کے ساتھ ختم ہوا. ٹی وی کو کس طریقے سے انہوں نے ایک نیا مقام دیا, کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا؟ ٹیلی ویژن بالکل ایک نیا تجربہ تھا جب 1964 میں آغاز ہوا. تو وہ جب ہم پہلی براڈ کاسٹ دیکھتے ہیں تو جس طرح وہ بات کر رہے ہیں اور وہ پروگراموں کی ایک لسٹ سناتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا, تو اس کے اندر انہوں نے بچوں کو بہت خوبصورت ایک بات کی. جب بچوں کے پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی اور کارٹون چلنا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کتابوں میں کارٹون آج تک دیکھتے رہے ہیں, تو پیارے بچوں آج پہلی دفعہ آپ کو اسکرین کے اوپر چلتے پھرتے کارٹون نظر آئیں گے. کیا خوبصورت بات اور کیا پیارا جملہ ہے ان کا. اچھا ان کا ہر جملہ ہر لفظ اتنا اس میں اتنی گہرائی اتنی وسعت اس کی ہے اور اس میں سیکھنے لائق اتنی باتیں. بالکل ایسے ہی. I was just thinking دیکھیں ہم اپنی اگر بات کریں نا تو ظاہر ہم اپنے سینئر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو آبزرو کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں آتے ہیں. اسی طرح پر طارق صاحب نے تو دیکھا اسٹارٹ کیا, ان کے پاس کوئی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں تھا, کیا تھی انہوں نے کہاں دیکھا کہاں سیکھا, دیٹ از سم تھنگ. بالکل, تو پھر وہ ٹرینڈ سیٹر بنتا ہے نا ایسا ہی انسان, تو پھر جو ہے وہ آغاز کرتا ہے ایک چیز کا جس کو باقی پھر فالو کرتے ہیں. لیکن آج ایک پروگرام پہ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے نا تو اتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں آپ کی ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. پھر پروگرام ڈیزائن ہوتا ہے, ڈیزائن کیا ہوتا ہے 2-4 پچھلے پروگرام سے چروا ہوتا ہے. بالکل ایسے اس ٹائم پہ تو وہ پروگرام ڈیزائنر نے خود کیا, وہ ظاہر ہے. بالکل, اور پھر وہ ساری ٹیم کو لے کر چلنا, پھر ویژولائزیشن کرنا, ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا ایک تجربہ. اور وہی بات ہے کہ ہم تو اب جو ہے ہمارے پاس ریفرنسز بہت سارے ہیں, گلوبل بھی ہیں, انٹرنیشنل دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, مختلف چینلز کو دیکھ کر ہم کچھ نکال لیتے ہیں. لیکن طارق صاحب کے پاس ظاہر ہے کیونکہ اس وقت نہ اس طرح کا ایکسپوجر تھا, نہ انفارمیشن اویلیبل تھی, نہ آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر اس طرح کا اکٹھا کر سکتے تھے ایک حد سے زیادہ. تو اس کے اندر رہتے ہوئے نئی چیزوں کا, نئے فارمیٹس کا تجربہ کرنا, پھر ان کو کامیاب بنا دینا اور اس طرح کامیاب بنا دینا کہ وہ ایک مثال بن جائیں, وہ جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے جو کہ طارق صاحب اپنی زندگی میں کرتے گئے. اچھا ہارون, تھوڑا سا کیونکہ ہم بات بھی اس وجہ سے ہی کر رہے تھے اپنے لیجنڈس کی, سو دیٹ ہم آج کے دور میں کچھ سیکھ سکتے ہوں, کچھ چیزیں ان کو ہم کی گیپس فل کر سکتے ہوں کسی طرح سے. آج بھی ہم بات کریں ان سارے شوز کے بارے میں, دیکھے نہیں دیکھے, کسی کی بہت دھندلی یادیں بھی ہوں لیکن یاد ہیں وہ سارے پروگرامز, بڑا ڈیسنٹ سا کانٹینٹ ہوتا تھا. آج جو ریٹنگ کا دور ہے اس میں ڈیسنسی کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے یا وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے. اب یہ کیا کہا جاتا ہے اچھا لوگ دیکھتے ہیں, لوگ تو وہ بھی دیکھتے تھے بالکل, اور لوگ چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کنزمپشن اوبیسلی اس کانٹینٹ کی ابھی بھی ہے بیکاز شاید آپشنز بھی کم ہو چکے ہیں کہ آپ کو جو کانٹینٹ یہی دکھایا جا رہا ہے تو آپ یہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو ایک ڈیسنسی ختم ہوئی ہے یا کم ہوتی دکھائی جا رہی ہے, سیکنڈری ہو رہی ہے, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بیکاز آپ بہت اچھے کرٹیک بھی ہیں اور آپ کافی زیادہ ڈراماز اور ان کو آپ اچھا اینالائز کرتے ہیں. اور میں دیکھتا رہتا ہوں اور بہت آپ صحیح چیز کی طرف اشارہ کریں سبین کہ دیکھیے دیکھتے ہیں لوگ, بالکل ٹھیک ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اینڈ سو فورتھ. انہیں جملوں کے آڑ میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ایز اے کانٹینٹ کریٹر, اینڈ اگین میں میڈیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب ہم سوشل میڈیا پہ ایوری بڈی از اے کانٹینٹ کریٹر, میں بھی کانٹینٹ کریٹر ہوں. کل رات کی ریل میں نے ڈالی تھی تو وہ میں کانٹینٹ کریٹر ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جہاں بھی آپ کانٹینٹ کریٹ کریں اور اس پوری ویلیو چین میں آپ جو بھی رول ادا کریں, چاہے سبین یہاں بیٹھی ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, جو اسکرین کے پیچھے ہیں, اسکرین کے آگے ہیں, آپ سب اپنے آپ کی ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھیں. اور میرے خیال میں اس وقت یہ ہوا کرتا تھا, آپ نے جو دکھتا ہے بہت اچھی بات ہے, آپ پاپولر چیز دکھائیں, آپ دکھائیں وہ لوگ جس سے لوگ وہ چیز جس سے لوگ جڑ جائیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی رکھیں کہ آپ نے لوگوں کو ایک قدم, ایک انچ, تھوڑا سا کچھ دے کر جانا ہے, بہتر کرنا ہے, کچھ بہتری لانی ہے. من حیث القوم ہم نے کس طرف کو جانا ہے, اس طرف ایک قدم, ایک انچ ہم کھسک سکتے ہیں یا نہیں.
تو وہ جو ہے وہ ہر کانٹینٹ کریٹر کا, اور اگین جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, میں خاص طور پہ اس سے مخاطب ہوں کہ آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے, آپ پہ زیادہ یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ چینلز تو پھر بھی ایک پورا ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک کانٹینٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کا کانٹینٹ چینل کے تھرو جائے گا. لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے, تو آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہی کانٹینٹ آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے, آپ کی فیملی بھی دیکھے گی, آپ کے بچے بھی دیکھیں گے. تو وہ جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری, وہ جس طرح طارق عزیز صاحب اور ان جیسے بہت سارے نام ہیں جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کا, پاکستان کی میڈیا کی ہسٹری کا حصہ ہے, تو وہ جو احساس ذمہ داری ہے وہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اب اگر میڈیا میں ہم سب شامل ہو گئے ہیں, ہم سب میڈیا کریٹرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز ہیں, تو پھر یہ ذمہ داری بھی ہم سب کو لینی پڑے گی کہ ہم کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ ایئر ویوز پہ ڈال رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا قومی نشریاتی رابطے پہ ہم جو ہے وہ کس قسم کا کانٹینٹ ایئر کر رہے ہیں, اور اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے قوم پہ, ہمارے مستقبل. ہمیں تو الگوریتم نے مار دیا. ہاں صحیح بات ہے, لیکن آئی تھنک اس الگوریتم کو ہم ریسیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو ہم کنزیومرز ہیں, جو کنزیوم کر رہے ہیں, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. بالکل. فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی ایک کانٹینٹ بار بار آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کانٹینٹ اچھا نہیں ہے, آپ اسے بار بار رپورٹ کریں. جتنی دفعہ آپ لوگ رپورٹ کریں گے اور باقی لوگ رپورٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو پلیٹ فارمز ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بیریئر بنے, ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹریگر وارننگز ہیں جی, وہ ضرور ایڈ کریں. میں دیکھتا ہوں بہت گرافک کانٹینٹ کئی دفعہ جو ہے وائلنس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے, یا دوسرے سینسٹیوٹی کے حساب سے ایج اپروپریٹ نہیں ہوتا کئی دفعہ کانٹینٹ جو ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اسی طرح آپ جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ پولیٹیکل سینٹیمنٹس, ریلیجس سینٹیمنٹس, ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر دیکھیے کہ لائیو شو طارق عزیز صاحب ریکارڈ کرا رہے تھے جس میں سینکڑوں کی آڈینس سامنے لائیو بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ ہر موضوع کے اوپر بات کرتے تھے, لیکن وہ اس خوبصورتی سے بات کرتے تھے کہ کوئی بھی اوفینڈ نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایک بہتری کی راہ نکلتی تھی. تو یہ ممکن ہے ضرور, اور یہ جو ہے یہی ذمہ داری ہم سب کو اٹھانی پڑے گی. اب کنزیومر کوئی نہیں ہے, پیسو کنزیومر آف میڈیا کا ٹائم گزر چکا ہے. اب وی آر آل ایکٹیو کانٹینٹ کریٹرز, تو پھر جو ہے وہ ہمیں یہ رول بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آواز بہت ضروری ہے. سبین, آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہہ کر جاؤں گا کہ جو بھی چینل پہ بیٹھے ہیں اور پروگرام کمپیئر کر رہے ہیں, ضرور اپنی آوازوں پہ کام کیجئے, اپنے تلفظ پہ کام کیجئے, اپنی اردو پہ کام کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اردو ہی بولی جائے, انگریزی مت بولی جائے یا نہ سیکھی جائے, جو بولا جائے وہ صحیح بولا جائے, صحیح تلفظ کے ساتھ بولا جائے, صحیح بولا جائے. انگریزی بولتے ہیں تو صحیح بولیے, اردو بولتے ہیں تو صحیح بولیے. کوشش کیجئے, تھوڑا تھوڑا بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ. اور پھر زبان جو ہے اس کی خوبصورتی, اس کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ انگریزی ہو, چاہے اردو ہو, پنجابی ہو, سندھی, بلوچی, پشتو, جو بھی آپ بولتے ہیں وہ بولیے, لیکن اس کو شستہ بولیے, خوبصورت بولیے. بہت اچھی بات. آپ کی شخصیت میں بھی نگار آئے گا اور لوگوں کو دیکھنے اور آئی تھنک یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو سامنے بڑا درست کہا, جو ٹیلی ویژن پر ہیں یا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان پلیٹ فارمس پہ ہیں جہاں پہ ریچ زیادہ ہے. یہ ذمہ داری واقعی ہے. میں دیکھتا ہوں, اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرفیکٹ ذرا وہ تو ہو نہیں سکتا کوئی, آہستہ آہستہ ہم سب اس پہ ڈکلائن کی طرف گئے ہیں. میں بھی, سبھی میں, ہم سب گئے ہیں لینگویج کے اعتبار سے. ایسے ہی ہے. تو ایسے میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب بھی اپنے اوپر کام کریں اور ذمہ داری کے طور پہ اس کو پروٹیکٹ کریں, اس زبان کو. اب یہ دیکھیں نا کہ میں اس کو کمپیئر اس طرح کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ یا مین اسٹریم پہ شاید کچھ بہتری اس انداز سے ہے کہ وہاں پہ دیر آر سسٹمز, دیر آر ٹیمز جو کہ اس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ لفظ صحیح نہیں تھا, یہ جملہ صحیح نہیں تھا, یہ جملہ استعمال یہاں پہ نہیں ہو سکتا تھا. اب سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اینی باڈی کین سے اینی تھنگ ان اینی پرٹیکولر وے, اور وہاں کہتے ہیں نہیں جی لیٹس ریسپیکٹ ڈائیورسٹی, ڈائیورسٹی اپنی جگہ, غلط غلط رہے گا, غلط تو صحیح کی پہچان, غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. یہ جو ایک ڈپلومیسی ہمیں نظر آتی ہے, ہاں غلط غلط رہے گا, ہاں غلط غلط رہے گا. اور وہ مطلب اس میں وہ جملے, وہ ایسے ایسے الفاظ کا چناؤ ہو رہا ہوتا ہے جس میں باقی بھی انسان سوچتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بھی سب کچھ ٹھیک ہے, آپ میری بھی زیادہ تصحیح کریں جہاں جہاں میں بہتری کی ضرورت ہے, ہم مسلسل اپنے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے نا کہ ہمیں صحیح کرنا ہے. وہاں پہ کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہ اس جملے میں کس لفظ کا آپ نے فیشن بن گیا ہے. اگین میں ایک اور جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں, آپ لوگ ظاہر ہے مجھ سے چھوٹے ہیں, یہ ایک فیشن بھی ہے کہ جی مجھے نہیں آتا, مجھ سے نہیں ہوتا, مجھے آواز یہ زبان آتی ہی نہیں, مجھے اردو نہیں آتی. خیر نہیں بولا جاتا, پیرنٹس کتنے پراؤڈلی, میرے بچے تو بول ہی نہیں سکتے اردو, نہیں بولا جاتا, پڑھا نہیں جاتا. رومن میں
اردو پڑھنے کی عادت ایسی ہو گئی لوگوں اچھا کو. اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم سوچ کے لحاظ سے بھی نا ابھی تک غلام جکڑے ہوئے ہیں. ہم جکڑے اور ہوئے ہیں ایک طرح سے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ مت چلیں یا ماڈرن اس زبان کو ضرور استعمال کریں. بالکل کریں. میں یہ کہتی ہوں زبان کا کیا تعلق ہے ماڈرن ہونے سے یا نہ ہونے سے, کیونکہ اس بات پہ میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے گھر میں آپ بچوں کے ساتھ اپنی زبان میں بات کریں, پہلی بات ان کو اردو اچھے سے سکھائیں, اس کے بعد آپ اپنی جو ان بچوں مدر ٹنگ ہے, آپ کی جو زبان ہے آپ کے علاقے کی, آپ وہ زبان سکھائیں, اس میں بات کریں. بچہ ایونچولی جب اسکول جائے گا تو وہ انگریزی اسکول میں ہی جائے گا نا. اگر آپ انگریزی اسکول میں ڈال رہے ہیں اس کو, انگریزی تو ایونچولی اس نے وہاں پہ سیکھ کے جانی ہے. 3 سال کی عمر میں بچے اسکول چلے جاتے ہیں, 3 سال آپ اس کی باقی لینگویجز پہ کام کریں, قومی زبان پہ, مدر ٹنگ پہ, اینڈ دین اس کے بعد بچہ انگریزی ہی میں ہی بات کرے گا نا. آدھا دن وہ اسکول ہوتا ہے, آدھا دن بچہ انگریزی میں بات کرے, آدھا دن بچہ گھر آ کے اپنی زبان میں بات کرے. سو دیٹ اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں تو ہم نہ بھی سیکھے. سبین آج کل کے زمانے میں میرا خیال میں کہ یہ انگریزی یا کوئی بھی ایسی چیز اس طرح کا کرائٹیریا نہیں کرتی. آپ کو اپنی زبان میں بھی بات کر کے آپ بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکتے ہیں, بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں, افیکٹولی کر سکتے ہیں اور گریس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایکچولی یو ول ڈیمانڈ مور رسپیکٹ فرام ادرس اگر آپ اپنی زبان کے اندر پرائڈ لیں تو وہ بات تو بالکل درست ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اب ہم جس طرح آج کی جنریشن ہے, جین زی جس کو کہا جاتا ہے, ان کی ایک اپنی لنگو ہے. لیکن مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب میں کئی دفعہ پیچھے بھی کام کر رہا ہوں اسکرپٹ کے اوپر یا کانسیپٹ کے اوپر, تو مجھے کہتے ہیں ڈم اٹ ڈاؤن. تو میں کہتا ہوں ڈم اٹ ڈاؤن کیوں؟ وائی ڈونٹ یو ٹرائی اینڈ ڈیسائڈ کہ بھائی ہم نے اپنے آڈینس کو پل اپ کرنا ہے. وائی ڈم اٹ ڈاؤن؟ وائی گو ٹو دیٹ لیول اینڈ دین ٹیک انادر ڈگ ڈیپر اینڈ ان کو اور نیچے لیتے جائیں آپ, اور پھر کہیں کہ جی یہ تو کنزیوم ہی نہیں کر سکتے اچھا کانٹینٹ, یا ان کو ریسیپٹیو نہیں ہے. آپ ان کو کھینچ کے اوپر لائیے, ان کی انٹیلیجنس کو ٹرسٹ کیجیے, ان کی ووکیبلری بہتر کریں, ان کی ووکیبلری کو بہتر کیجیے. اور یہ ساری چیزیں اگین میں کہوں گا یہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پوری قوم کو جو ہے وہ ایک نیا کانسیپٹ, ٹیلی ویژن کا کانسیپٹ دیا, پھر گیم شو کا کانسیپٹ دیا, پھر ان کو کس طرح انگیج کیا, کس خوبصورت انرجی کے ساتھ, کتنے اچھے اچھے لیسنز. اور اگین وہ بیت بازی پہ یاد آ جاتا ہے کہ سینکڑوں شعر یاد ہوا کرتے تھے کبھی, اب جو ہے وہ اب تو فون سے دیکھ کے پڑھنے پڑتے ہیں. بالکل یاد تھے وہ بھی بھول گئے. ہاں وہ جو یاد تھے اب تو شعر بھی ریل بن گیا ہے. بالکل ایسے میں کہتی اچھا میں اس پہ بھی خوش ہوتی ہوں بعض اوقات, کم از کم یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں لٹریچر سے تو جڑے ہوئے ہیں کہ چلیں, کیونکہ دیکھیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اسی طریقے سے ہی وہ کانٹینٹ آگے جائے گا, یا ہم اسی طریقے سے, طریقے بدل جاتے ہیں دور کے ساتھ, آپ کنیکٹ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ہر جنریشن. خیال رکھیے کہ فیض کے شعر کو فیض کا شعر ہی ہونا چاہیے نا. اقبال کے شعر ہوتے بھی نہیں, اور غالب تو بیچارے ہی لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ کیا کہہ دیا اور ڈال دیا سوشل میڈیا پہ, اور پھر وہ وائرل ہو گیا. تو یہ مت کریں. اور یہ ایسے سوشل میڈیا پر نہیں, یہ تو ہم بہت سے ایونٹس پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کہہ کے شعر پڑھ دیا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ ہمارے یہ بڑے نام ہیں, بڑے پوئٹس ہیں, اور ان کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو ان کے ہر ایک شعر میں ایک ورتھ نظر آتی ہے. ایک میں واقعہ مجھے یاد آ گیا, ایک شو میں طارق عزیز صاحب کے اسی طرح ایک بچی نے ایک شعر پڑھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. تو انہوں نے کہا, طارق صاحب نے کہا کہ واقعی یہ علامہ اقبال, اب طارق صاحب نے ظاہر ہے اقبال شناسی کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہوئی تھی, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اقبال کا ہی شعر ہے. اس نے کہا جی. تو انہوں نے کہا بانگ درا کا شعر ہے. اس نے کہا نہیں, بال جبریل میں سے ہے. تو طارق صاحب کے چہرے پہ ایک تاثر کچھ تھا کہ یہ کچھ ٹھیک گڑبڑ ہو گئی. تو وہ پھر بعد میں جب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی اقبال کا شعر نہیں تھا, اور اس وقت بچی نے بھی پڑھ دیا اور طارق صاحب نے بھی اس کی تصحیح اس وقت نہیں کی. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ لیول ہونا چاہیے ریسرچ کا, سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ کا, کہ طارق صاحب نے اسی وقت کہا کہ یہ اقبال کا. اب دیکھیں طارق صاحب نے میسج بھی ایک طرح سے دے دیا, اور تصحیح بھی اس طرح سے. ہاں, اور پھر دیکھیے آڈینس بھی اس وقت اس طرح انوالو تھی کہ میں مجبور ہوا کہ میں جا کے چیک کروں کہ یہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں ہے. اچھا ویسے ڈونٹ یو تھنک کہ جو آج کی جنریشن ہے وہ لٹریچر سے اس لیے بھی دور ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ احتیاط کا کہا جا رہا ہوتا ہے. سپوز جس طرح ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں, ریلیجن کے بارے میں بات نہ کریں جی, سینسیٹیو ٹاپک ہے. پالیٹکس کے بارے میں بات کریں, تعلیمی اداروں میں بات نہیں کی جا رہی ہوتی جی. اب بات نہیں کریں گے تو آپ کی اصلاح کیسی ہوگی, آپ ایک تھرڈ اینگل کیسے دیکھیں گے, آؤٹ آف دا باکس تو آپ کو سوچنا ہے نا. کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں, میرا نا جو سینئرس ہے نا ان سے بھی کہیں نہ کہیں یہ گلا ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے اگر وہ کوشش کرتی ہے
تو اس کو سنپ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کیسا شعر بولا, تم نے یہ شعر کیوں بولا, اس کا انداز غلط تھا, اس کا تلفظ غلط تھا. ایک طریقے سے بھی اصلاح کی جا سکتی ہے اور کم از کم ایک اسپیس دینی چاہیے. اصلاح برائے تعمیر ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ ڈسکریج کر دیں یا آپ ان کا یہ شوق ہی مار دیں کہ وہ کبھی یا وہ ڈر رہے ہوں کہ آپ وہ ڈر جائیں. ہم اصل میں ڈرا دیتے ہیں, ہمیں ڈرا دیتے ہیں. بالکل نہیں ہم ان کو مت ڈرائے بھائی, کون ڈراتا ہے ان کو؟ کان میں جو وہ سن رہے ہیں نا ان کو نہیں وہ نہیں ڈراتے. اکثر جو گیسٹ آتے ہیں بیکاز آبویسلی ان کی ایک گرپ ہوتی ہے, سو ہم اکثر ڈر جاتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کوئی شعر سنائیں کہ نہ سنائیں. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے. آپ نے جو ہے وہ اپنے سائلوں میں تو بات نہیں کرنی نا, ابلاغ کا ذریعہ ہے, ہم سارے تو میس کمیونیکیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ نے کھینچ کے ان کو اوپر لانا ہے. آپ نے اگر کوئی ایسی بات کر دینی ہے جو کہ سبین کے دل میں رہ جائے اور سبین کہے کہ یار اب یہ تھوڑا سا جا کے گھر میں بھی اقبال کا کلام اٹھانا ہے, پڑھنا ہے اور اس کے اوپر سے کچھ یاد رکھنا ہے. دل ہی نہیں رکھتے جس میں اچھا پھر آپ کے لیے کوئی ریل ایسی میں جو ہے نا وہ آپ کو لنک بھیجوں گا اقبال کی شاعری کی, وہ ریلز ہی دیکھ لیا کریں, پھر وہ الگوریتم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. بڑا وقت لگے گا اس الگوریتم کو ٹھیک کرتے کرتے, یہ بڑا ضروری ہے, لیکن ہاں ہم کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں. اور بالکل اس سمت میں سفر جاری رہنا چاہیے, اس سمت میں. اور یہ آپ نے بڑا اچھے سے پہلے کہا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انچ ہی صحیح ہم اپنے درست سمت کی طرف بڑھتے چلے جائیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں وی ایز اے ہوسٹ کہ جو ہماری آڈینس ہے ہم مل کر, ناٹ جسٹ کہ ہماری وجہ سے آپ, مل کر ہم ایک درست سمت کی طرف اپنے قدم بڑھائیں, جو کہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے. ہارون, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو فار دس ٹاپک. اور ہم اکثر جب لیجنڈس کی بات کرتے ہیں, ان کے سیگمنٹس کرتے ہیں, بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں, بٹ آج آئی ڈونٹ نو آج ایک الگ لیول کا مزہ آیا ہے, لٹرلی شخصیت کھل کے بات ہوئی نا, تو مزہ آیا. ایبسولوٹلی ایسا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ہارون. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, اللہ حافظ.